अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान रहनुमा और 3P वाली पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी का यह कहना है कि वो मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म हैं। इस हवाले से बिलावल आजकल कुछ ऐसी असाइनमेंट्स पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनकी पे स्केल से बहुत ऊपर की चीज़ें हैं, लेकिन बज़ाहिर बिलावल हर सूरत वज़ीर आज़म बनने की कोशिश में हैं। इस हवाले से वो बाकायदा हमें बयानियाँ बनाते हुए भी नज़र आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो आइनी तरमीम के हवाले से भी बहुत ज़्यादा लॉबिंग करते हुए देखे जा रहे हैं, और आइनी तरमीम के हवाले से वो जिस तंबू को फटे हुए तंबू को तरोपे लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी शायद उनके पे स्केल से बहुत ऊपर की चीज़ें हैं। आज बिलावल जरदारी साहब की जानिब से एक ऐसा बयान दिया गया जिससे इस बात का जो तासुर है उसको मज़ीद तक़वियत मिलती है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा अदर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको दबाव में लाते हैं और उनको एक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ज़ोर ज़बरदस्ती से। जो तासुर बिलावल की इस गुफ्तगू से मिला है उसके ऊपर बात करेंगे, और बिलावल ने क्या बयान दिया है और ये ख़तरे की घंटी कैसे है। और इससे एक और गठजोड़ ये भी नज़र आता है कि बज़ाहिर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कंट्रोल करते हुए कहीं वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की जो ख्वाहिशात हैं उसकी तकमील तो नहीं कर रहे। ये एक इंतहाई अहम और संजीदा मामला है। इसके साथ साथ बिलावल ने अपने इस बयान से अदलिया के हवाले से और कानून और आइन के हवाले से जो उनकी सूझबूझ है उसकी भी किलई जो है वो खोल दी है, और आवाम को पहली बार पता चला है कि बिलावल कितनी सतही सोच रखने वाले सियासी रहनुमा हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की रुखसती मज़ीद यकीनी होती नज़र आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ ऐसी हलचल हुई है जो अमूमन जाने वाले चीफ जस्टिस के हवाले से मुख्तस या उनके हवाले से वो मखसूस एक दर्जा रखती है। ये क्या मामला है, इसके ऊपर क्या इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेशरफ्त हो रही है, क्या हलचल हो रही है, क्या सरगर्मियाँ हो रही हैं, इसके ऊपर भी आपको तफसीलात शेयर करेंगे, जिससे इस बात को कम अज़ कम तक़वियत ज़रूर मिलती है कि काजी साहब इज़ गोइंग, यानी काजी इज़ माजी, ज़ालिमो काजी जा रहा है। ये एक बहुत मेरे ख्याल में अच्छा स्लोगन बनता है। तो आगाज़ करते हैं कि बिलावल जरदारी साहब जो आइनी तरमीम के हवाले से, उसकी मंजूरी के हवाले से बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। वो चाहते हैं कि उनकी वालदा ने 2006 में मिसाक़ जमहूरियत पर जब दस्तखत किए थे तो उसमें आइनी अदालत के क़याम का उसमें लिखा हुआ है, लेकिन उस वक्त मखसूस हालात थे। एक फ़ौजी आमिर की हुकूमत थी और उसकी हुकूमत में आइन की मुख्तलिफ़ शिकों के साथ छेड़छाड़ की गई थी, और उन शिकों को दोबारा दुरुस्त करने के लिए 6 माह के अरसे के लिए, यानी मखसूस टाइम ब्रैकेट थी, 6 माह के अरसे के लिए आइनी अदालत की तश्कील का उस वक्त फ़ैसला हुआ था। लेकिन बाद में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातों के साथ मिलकर 18वीं तरमीम लाई गई, और उस 18वीं तरमीम से आइन की बहुत सारी शिकों को, तकरीबन बताया जाता है कि 205 शिकें तब्दील हुई थी, जिसमें सूबाई खुद मुख्तारी समेत मुख्तलिफ चीज़ें उसके अंदर शामिल थीं। तो आइनी 18वीं तरमीम के ज़रिए वो सारी चीज़ें तो दुरुस्त कर दी गई, तो फिर बिलावल दोबारा क्यों आइनी अदालत के पीछे पड़े हुए हैं। तो ज़रा इस हवाले से ये भी कहते हैं कि बिलावल की वज़ीर आज़म बनने के लिए जो एक रेक्विज़िट किस्म की असाइनमेंट है जो उनको हर हाल में पूरी करनी है, वो यही है कि आइनी तरमीम मंजूर करवाई जाए। अब मिसाक़ जमहूरियत में तो उनकी वालदा ने और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी थी कि इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तार बनाया जाएगा, ISI समेत जो मुख्तलिफ हसास इदारे हैं उनका ऑडिट और उनका एहतसाब जो है वो उसको यकीनी बनाया जाएगा। इसके अलावा सियासी जमातों को जो मैंडेट आवाम से मिलेगा उस मैंडेट की जो है वो तौहीन नहीं की जाएगी, एक दूसरे के मैंडेट पर छीना झपटी नहीं की जाएगी। जैसे एक बार फिर आर्टिकल 63A के फैसले के तहत PTI के लोगों की खरीदो फरोख्त की कोशिश की जा रही है, इंसानों की मंडियां लगाने की कोशिश की जा रही है, और हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग को उसके फ़ज़ाइल और बरक़ात जो है वो हमें बताने की कोशिश की जा रही है। तो ये चीज़ें भी सारी उसमें शामिल हैं, तो आप इसके ऊपर भी बात करें। लेकिन बिलावल उस तरफ जाते नहीं हैं, वो जाते हैं आइनी अदालत की तरफ, और आइनी अदालत के हवाले से आज भी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से इस बात का खदशा ज़ाहिर किया गया है कि 25 अक्टूबर के बाद मुमकिन तौर पे फार्म 45 और 47 के मामलात खुल सकते हैं। नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह इस हवाले से किसी आइनी दरख्वास्त पर समाअत भी कर सकते हैं, अज़ खुद नोटिस भी ले सकते हैं, जिसकी वजह से मामलात हुकूमत के लिए, यानी जो मौजूदा हुकूमत है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी,
ان کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں. یہ پورا سیٹ اپ زمین بوس ہو سکتا ہے اور یہی خدشات بلاول کو ستائے جا رہے ہیں اور وہ اسی وجہ سے آئینی ترمیم لانا چاہتا ہے, آئینی عدالت قائم کرنا چاہتا ہے. اور بلاول کی یہ خواہش ہے کہ آئینی عدالت قائم ہو, اس کا جو جج ہے وہ حکومت کی مرضی سے لگایا جائے اور اس طرح حکومت اپنے تمام تر معاملات کو تحفظ دینے کی کوشش کرے. بلاول نے آج کیا بات کی ججز کے حوالے سے وہ ذرا سنیں اور پھر آپ اس کے اوپر بات کریں گے کہ بلاول کتنی خطرناک بات کر رہے ہیں اور اس کے کتنے سنگین نتائج جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. ہم نے یہ پہلی دفعہ دیکھا کہ ایک سٹنگ چیف جسٹس اپنا اختیار چھوڑ کے دوسرے ججز کے ساتھ وہ اختیار شیئر کرتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کی وہ میں نے we'll get on to that. I didn't reverse anything. پارلیمنٹ نے کوئی قانون کیا تو اس پارلیمنٹ کی قانون کو رسپیکٹ کرتے ہوئے میں منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں ماضی میں بھی میں نے کہا ہے جتنا میں دونوں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اور منصور علی شاہ صاحب کا احترام کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, that is a matter of record. But I don't have the confidence that Mansoor Ali Shah Sahab will be able to control the other judges on his Supreme Court. تو یہ دیکھیں کہ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ ان کو اس حوالے سے کوئی اعتماد نہیں ہے, وہ پر اعتماد نہیں ہے کہ منصور علی شاہ صاحب سپریم کورٹ کے ججز کو کنٹرول کر سکیں گے. تو سوال بلاول صاحب یہ ہے کہ چیف جسٹس بھی دیگر ججز کی طرح جج ہوتا ہے. چیف جسٹس کو صرف انتظامی سائڈ پر کچھ اضافی اختیارات ہوتے ہیں, وہ بھی سپریم کورٹ کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ ججز کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے, تو یہ ججز کوئی پیمپر پہنے ہوئے بچے نہیں ہیں کہ جن کو کنٹرول کیا جائے گا. وہ تمام ایک آزاد ذہن رکھنے والے ججز ہیں, وہ ایک آزاد سوچ رکھنے والے ججز ہیں, وہ انڈیپینڈنٹ ججز ہیں اور ان کی اپنی ایک اختلافی سوچ ہو سکتی ہے, ان کی اپنی ایک آزادانہ رائے ہو سکتی ہے اور تمام ججز ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. اور اس حوالے سے یہ کہنا کہ جسٹس منصور علی شاہ ججز کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے, یہ بلاول کی کم عقلی اور کم علمی کا بھی ایک طرح سے ہمیں اس میں مظاہرہ نظر آتا ہے کہ ججز کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. عدلیہ کی آزادی جو بنیادی ایک تصور ہے وہ اسی چیز کے اوپر کھڑی ہے کہ ججز کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہوگا. ہاں, بلاول کے اس بات سے یہ ہمیں ایک تاثر ضرور ملتا ہے کہ قاضی صاحب سپریم کورٹ کے ججز پر نہ صرف دباؤ ڈالتے ہیں بلکہ ان کو دباؤ میں لا کر ایک طرح سے بینچز کے اندر بھی, ویسے اگر دیکھا جائے تو میں نے مختلف مقدمات کی سماعت کے دوران دیکھا ہے کہ جو قاضی صاحب کے بینچ میں بیٹھے ہوئے ججز ہوتے ہیں وہ ان سے کافی زیادہ دباؤ میں دیکھے جاتے ہیں. قاضی صاحب فل کورٹ کی جو 2 سماعتیں ہو چکی, مخصوص نشستوں والا ہو یا پریکٹس اینڈ پروسیجر ہو, تو اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں ججز سوال کرتے تھے تو قاضی صاحب ڈانٹ دیتے تھے, ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے, ان کو ایک طرح سے طنز کرتے تھے جس کی وجہ سے ججز خاموش ہو جاتے تھے. تو دباؤ میں تو قاضی صاحب لے کے آ رہے ہیں ججز کو, اور بلاول کی بات بھی ایک طرح سے اس بات کو تقویت دے رہی ہے کہ اس وقت قاضی صاحب نے ججز کو دباؤ میں رکھا ہوا ہے, کنٹرول میں رکھا ہوا ہے اور ججز کی رائے کو دبانے کی کوشش جو ہے وہ اس وقت کی جا رہی ہے, اور یہ انتہائی خطرناک بات ہے. اور جیسا میں نے کہا کہ تمام ججز آزاد منش ہیں, آزاد خیال ہیں, کوئی ان کے اوپر روک ٹوک نہیں ہے اور نہ وہ چیف جسٹس کو جواب دہ ہیں نہ وہ چیف جسٹس کے ماتحت ہیں. اور چیف جسٹس کو انتظامی سائٹ پر مقدمات کی سماعت کے حوالے سے یا سپریم کورٹ کے جو انتظامی امور ہیں ان کو چلانے کے حوالے سے کچھ اضافی اختیارات جو ہیں وہ ان کو دیے گئے ہیں. بصورت دیگر سپریم کورٹ کے تمام 17 ججز آئین اور قانون کے مطابق ایک جیسا درجہ رکھتے ہیں, ان میں کسی کو دوسرے جج کے اوپر کوئی جو ہے وہ فوقیت حاصل نہیں ہے. چیف جسٹس بننے کے لیے بھی جو قابلیت ہے وہ سینیورٹی ہے کہ جو چیف جسٹس کے بعد سینئر ترین جج ہوگا وہ چیف جسٹس پاکستان بنے گا, اس کے علاوہ اور کوئی کرائیٹیریا سپریم کورٹ میں نہیں ہے. تو بلاول کا یہ کہنا کہ منصور علی شاہ صاحب ججز کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے, وہ پی ڈی ایم کی مرضی کے فیصلے نہیں دے سکیں گے, وہ آزاد خیال ججز کو جو ہے وہ ایک طرح سے پنجرے کے اندر قید کرنے کی کوشش کریں گے, تو پھر یہ چیزیں میرے خیال میں بلاول کو ایک نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر سوچ سمجھ کر گفتگو کرنی چاہیے. پھر بلاول اس طرح کا بیان دے دیتے ہیں, اس کے بعد آصف زرداری صاحب مختلف انٹرویوز اور مختلف بیانات کے اندر اس کے بلاول کے بیان کے اثر کو زائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. اسی طرح گزشتہ سال غالباً اکتوبر نومبر کے مہینے میں بلاول نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کچھ ایسے بیانات دیے تھے جس کے بعد آصف زرداری صاحب کو احمد میر کے ایک انٹرویو میں کہنا پڑا تھا
کہ بلاول ابھی بچہ ہے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے منت ترلے کر کے آصف زرداری صاحب نے بلاول کا سیاسی کیریئر بچایا تھا، اور ساتھ ہی سندھ کے اندر ایک بار پھر انہیں حکومت بھی ملی تھی۔ تو یہ بلاول کے جو اقدامات ہیں وہ یقیناً نہ صرف ان کی اپنی سیاسی ساکھ کو ڈیمیج کریں گے، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس موقف کو بھی ڈیمیج کریں گے جو بظاہر آئین اور قانون کی سربلندی کا نظر آتا ہے۔ لیکن یہاں بلاول کی باتیں تو انتہائی خطرناک ہے کہ وہ ججز کو کنٹرول کرنے کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی رخصتی کے حوالے سے ہلچل شروع ہو چکی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی متعدد ویڈیوز میں نے آپ کو بتایا کہ قاضی صاحب کا جانا ٹھہر چکا، جیسے ایک وہ شعر ہے شاید کہ جی کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا یا شام گیا، تو قاضی صاحب کے بھی جانے کی تمام تر تیاریاں مکمل ہیں۔ اور اب ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یا کوئی بھی جو چیف جسٹس ریٹائر ہوتا ہے یا کوئی جج سپریم کورٹ کا ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو ریٹائرمنٹ سے پہلے سپریم کورٹ کی جانب سے یا جو سپریم کورٹ کی اندر انتظامی ایک سائیڈ ہے وہاں سے ان ججز کو ایک الوداعی پارٹی دی جاتی ہے، ایک الوداعی عشائیہ دیا جاتا ہے جس میں سپریم کورٹ کا سٹاف، ججز اور دیگر لوگ بھی شریک ہوتے ہیں۔ پھر پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کی جانب سے بھی ریٹائر ہونے والے جج یا چیف جسٹس کو عشائیہ دیا جاتا ہے۔ اور اب اس حوالے سے اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اب باقاعدہ اس عشائیے کے لیے، اس ڈنر کے لیے جو انتظامات ہوتے ہیں اس کے حوالے سے مختلف جو کیٹرنگ کمپنیز ہیں ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ منال ریسٹورنٹ سے رابطہ کیا جاتا تھا، ان کی کیٹرنگ کمپنی سے رابطہ کیا جاتا تھا، اور وہاں سے لوگ آتے تھے اور سپریم کورٹ کے اندر عشائیہ اور جو بھی ڈنر وغیرہ ہوتا تھا اس کی تیاری کے تمام تر جو ذمہ داری ہوتی تھی وہ منال ریسٹورنٹ کو دی جاتی تھی۔ لیکن اب چونکہ منال ریسٹورنٹ بھی جو ہے وہ گرایا جا چکا ہے، اور اس وجہ سے سپریم کورٹ میں اب کسی اور کیٹرنگ کمپنی کو ممکنہ طور پہ یہ کنٹریکٹ دیا جا سکتا ہے جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی رخصت کے حوالے سے ڈنر کے تمام تر جو انتظامات ہیں وہ مکمل کریں گے۔ ویسے تو ابھی جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، لیکن قوی امکان یہی ہے کہ نوٹیفیکیشن آئندہ چند روز میں ہو جائے گا۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف جو حاصل کرنا چاہتی تھی اسلام آباد کے جلسے کی وجہ سے، اسلام آباد کے احتجاج کی وجہ سے، پی ٹی آئی وہ سب کچھ حاصل کر چکی ہے، اور اس حوالے سے تمام تر بوجھ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے اٹھایا ہے، اور ان پر تنقید بھی ہو رہی ہے، کارکنان بھی غصے میں ہیں، پارٹی رہنما بھی علی امین گنڈاپور کے جو بیانات ہیں اس کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہیں۔ لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی اسلام آباد جو کچھ حاصل کرنے کے لیے آئی تھی، پی ٹی آئی وہ سب کچھ حاصل کر چکی ہے، بلکہ شاید جو حاصل کرنا چاہتے تھے اس سے زیادہ حاصل کر چکی ہے، لیکن چیزوں کو شاید کوئی ایسی شیپ دے کے ان کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے تمام تر بوجھ ہمیں علی امین گنڈاپور کے اوپر گرتا ہوا نظر آتا ہے۔ علی امین گنڈاپور کے اوپر ہم نے بھی بہت زیادہ تنقید کی، لیکن یہ بھی ایک واضح چیز ہے کہ عمران خان علی امین گنڈاپور پر مکمل اعتماد کرتے ہیں، اور عمران خان کی جو 19 اکتوبر کو اب میڈیا کے ساتھ گفتگو ہوگی، اس گفتگو سے ہمیں یہ واضح ہو جائے گا کہ عمران خان کے نظر میں علی امین گنڈاپور کا یہ اقدام درست ہے یا نہیں ہے، اور ممکنہ طور پہ عمران خان علی امین گنڈاپور کے حوالے سے کچھ ایسی انفارمیشن بھی ہمیں دے سکتے ہیں جو اب تک علی امین گنڈاپور نے خود بھی نہیں دی، اور نہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے، یا سیاسی کمیٹی ہے، یا ترجمان ہے، یا سیکٹری اطلاعات ہے، نہ انہوں نے ابھی تک یہ انفارمیشن دی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انتہائی جو ہے وہ ایک کروشل سٹیج کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ اب تمام جو اس لڑائی کے تمام فریقین ہیں وہ اب اپنے حتمی جو ایک ہوتا ہے نا وہ حملہ، اس کی طرف آ رہے ہیں، اپنا آخری کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ آخری کارڈ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت یعنی ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے کھیلا جائے گا، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کامیاب ہوتی ہے، حکومت مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کامیاب ہوتی ہے، پی ٹی آئی ہوتی ہے، یا یہ معاملہ جو ہے وہ ڈرا میں جاتا ہے۔ لیکن بظاہر اب تک کے جو اشارے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان تنہا ان تمام دیگر جو سیاسی ان کے مخالفین ہیں ان کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ اب تک عمران خان اپنی حکمت عملی اور اپنے کارکنان اور اپنے رہنماؤں کی وجہ سے ہی
کامیابی حاصل کرتے آئے ہیں. تمام یقیناً یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ تمام لوگ نہ تو عمران خان جتنے مضبوط اعصاب رکھتے ہیں، نہ ان جیسی ہمت برداشت اور صبر رکھتے ہیں، اور نہ ہی ان جیسی قائدانہ صلاحیتیں رکھتے ہیں. تو اس لیے عمران خان بطور کپتان یہ ضرور جانتے ہیں کہ انہوں نے ٹیم کے کون سے کھلاڑی کو کہاں پر، کس موقع پر، کس وقت اس سے کیا کام جو ہے وہ لینا ہے. تو اب عمران خان کام لے رہے ہیں، اور اس حوالے سے وضاحت بھی وہی کر سکتے ہیں کہ جو کام انہوں نے جس کھلاڑی سے لینا تھا کیا وہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں یا ان کو کوئی ناکامی دیکھنی پڑی ہے. تو یہ اب ہمیں حتمی طور پر پتہ چلے گا 19 ستمبر کو، جب اڈیالہ جیل میں اس کیس کی، عمران خان کے کیس کی سماعت ہوگی اور تمام تر تفصیلات سامنے آئیں گی. فی الحال یہ ہے کہ قاضی صاحب کے الوداع کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور اب تو سپریم کورٹ کے اندر سے بھی قاضی صاحب کو الوداع الوداع کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو چکی ہیں. دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے جو بھی سپریم کورٹ سے ہمیں تازہ ترین اطلاعات ملیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سعید بلوچ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.